मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हम आपको अल-शिफ़ा फ्यूचर हॉस्पिटल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये तकरीब जो है 2 किताबों के ऊपर गुफ्तगू है और आज के इजलास की सदारत जो है हमारे गिफ्ट यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं ह्यूमैनिटीज़ के डॉक्टर आसर अजमल साहब तशरीफ़ रखते हैं और खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब, इनकी किताब भी है, नया नावल है इनका और इस पे मैं एक मज़मून पेश करूँगा और उसके बाद एक दूसरी किताब है जो शॉर्ट स्टोरी का मजमूआ है फारह अरशद का, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब। साहब सदर, आपकी इजाज़त से शुरू करूँ। सन 2012 में हम खालिद फ़तेह मोहम्मद के हम रकाब उर्दू अदब के मुनफरद लबो लहजे के अफसाना नगार समी आहूजा के घर पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथों लिखा तांबे के बर्तन का दिबाचा पढ़ के सुनाया। समी आहूजा लिखते हैं, उस वक्त तक खालिद फ़तेह मोहम्मद अपने अफसाना नगार से नाआशना था, मगर सवालों का अंबो उससे दस्तो गिरेबान हो चुका था। मुलाजमत के बाद ज़मीनों पर हल बीजी के बजाय वो अपने मक्तल पर आ बैठा कि आओ और मिलकर काटो गला मेरा। लेकिन सबके सब वकूए इस दीदा दलेरी पर शशदर वो अपने मुल्की और ख़ारजी अफसाना नगारों के संग मुख्तलिफ़ लम्हों से ज़मानों पर फैली तहज़ीबी, मुआशरती, समाजी और मुआशी दुनियाओं की दश्त नवाई में निकल खड़ा हुआ और ज़िंदगी की गंभीर अलामतें उसके अंदर अपनी तकनीक और असलूब की लसानी और अफसानी इश्काल तराशती रहीं, मगर ख़जाने के खुफिया दरवाज़े खुले तकते ही अंदर जागुज़ी हो गई और एक रोज़ लावा फट पड़ा और खलीज की सूरत सवालों के खशो खशाक तक बहा ले गया। ये सुनी सुनाई वारदात तो ना थी, आँखों में उस सुनार देश की सारी हरियावल के लुटने का दर्द था, लेकिन पढ़ने वाले तो किसी और बात के आरज़ूमंद थे और अब भी हैं कि इसमें छुपी विपता के गैस से जान छुटे, मगर कब, क्यों और कैसे, ये वो रमज़ है जिसमें बड़ी रज़मियाँ छुपी बैठी, जिसे अफ़साना नगार ख़जाने से भी गहरी जा में पोशीदा रखने पर मजबूर। वक्त आने पर अफ़साना नगार ये हवाले इश्क खोलने पर अज खुद मजबूर होगा और जब इश्क के बंद दरवाज़े पर दस्तक होगी तो वो इस बार उसके अंदर कोई चीरती फाड़ती मनोबोझ को शिक करती शय नमू पाएगी और वो बंद दरवाज़ा खुलेगा। क्या ये दर खुलेगा? तो साहबान ज़ी वकार समी आहूजा की चुनौती और पेशबीनी के ऐन मुताबिक 10 साल बाद एक मकामी और देसी रज़मिया का दर खुल गया है जो वक्त की बाग की सूरत हमारे सामने मौजूद है। मगर अफसोस, हमारे इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान दोस्त और बुज़ुर्ग अदीब समी आहूजा इमसाल 15 जुलाई को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। समी आहूजा का फ़िक्शन हमलावरों की बजाय इस्तवारी ताकतों के हाथों शिकार होने वाली मकामी आबादी की मोहब्बत में शराबूर इस्तेमार की छोड़ी जहनीत से लड़ता रहा है। खालिद फ़तेह मोहम्मद का नावल वक्त की बाग महज इनफरादी यादाश्तों की रोशनियों का अलाव नहीं है, बल्कि एक तारीख साज आमरीत की यादों का कब्रस्तान है जो अपने ज़ैली प्लाट्स के ज़रिए हमारी इज्तिमाई यादों में दर्ज है। एक खौफनाक, खूंख्वार और बुनियादी तौर पर दौलत की दायमी मोहब्बत की इमारतों की बुनियाद रखी जा रही थी, जो आज के हाइब्रिड निज़ाम की बदौलत हज़ारों नहीं लाखों एकड़ पर फैला हुआ कंक्रीट का उफ़क़ी जंगल बन चुका है। आज से ठीक 55 साल पहले नाज़िल होने वाली मजहबी टच वाली आमरीत ज़िंदगी भर हमेशा गैर महफूज बेयकीनी के साथ संगीन गद्दारी के एहसास जुर्म की मुर्तकब रही, लेकिन बिग ब्रदर का डिज़ाइन करदा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम अपनी साख्त में दरिया की बाम मछली की तरह चिकना और नाकाबिले गिरफ्त है। इसे किसी किस्म की ज़मीर की खलश और शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं है, या कम अज़ कम आवाम को तो ऐसा ही दिखाई देता है। नावल के आगाज़ में इसके पहले किरदार मुमताज़ से तारफ़ होता है जो आगे चलकर फ़ौज में कमीशन ऑफिसर बन जाता है। इस नावल के आज के दौर में स्मार्टफोन से नथी काउच पोटैटो
نوجوانوں کے لیے گھڑ سواری کا باب ایک صحت مند ترغیب ہے۔ گھڑ سواری کے اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو ہے۔ گھوڑے کو دلکی، پویا اور سرپٹ موڑ یا گیئر میں کیسے ڈالنا ہے، یہ سب چیزیں بڑے رومانٹک انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ یوں لگتا ہے کیپٹن ممتاز کا کردار شاید مصنف کا ہی آلٹر ایگو یا ہمزاد ہے، جو پولو کھیلتا ہے اور پولو کھیلتے ہوئے میدان کی نہایت دلچسپ چالیں بیان کرتا ہے۔ یہ چالیں پورے ناول پر گہرا علامتی ماحول بنائے رکھتی ہیں۔ میرے جیسا عام قاری بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام بھی عوام پر ایسے ہی کاٹھی ڈالے ہوئے ہے جس طرح کیپٹن ممتاز گھوڑے کو اپنے گھٹنوں کے دباؤ اور ایڑ سے قابو میں رکھتا۔ ناول کا مرکزی پلاٹ ہماری تاریخ کے سیاہ ترین دور پر محیط ہے، اس لیے یہ نہایت گمبھیر اور اعصاب شکن ہے۔ شاید کچھ قارئین کو ناول کے ذیلی پلاٹس اضافی لگیں، مگر ان اضافی پلاٹس کی بدولت ہی ناول میں زندگی کی روانی کا پتہ چلتا ہے، اور آمرانہ بربریت کا جو زہر ناول کے مرکزی کردار اور مین پلاٹ کے در و دیوار سے ٹپک رہا ہے، اس کا تریاق بھی اس کے ذیلی پلاٹس میں رواں دواں زندگی میں موجود ہے۔ ناول کا مرکزی کردار، جس کی شخصیت لائل پور کے گھنٹہ گھر کی طرح ناول کے ہر وقوعے کے عین درمیان میں کھڑی ہے، اسے ہر جگہ باز اور چند مقامات آہو فغاں پر مولوی لکھا گیا ہے۔ یہ ایک منتخب سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آتا ہے، اپنے لامحدود اختیارات اور بندوق کی طاقت سے ہر چیز کو اپنے ذاتی کنٹرول میں لے آتا ہے۔ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، سیاسی آزادی اور نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جمہوریت کے دلدادہ ہر لیڈر اور کارکن کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اسی سلطنت میں جہاں جہاں دبے لفظوں مذہبی ریاست بنانے کی آواز اٹھائی جاتی تھی، اس نے ان تمام قوتوں کو یکجا کر کے ڈالرز اور ہتھیاروں سے لیس کر دیا تھا۔ اس ملک کو ہر حکومت نے حسب مقدور مذہبی بنانے کی طرف پیش قدمی کی تھی، مگر عوام اسے ایک فریب اور چال ہی سمجھتے تھے۔ معاشرے میں کمپازٹ کلچر کی روایات ابھی مری نہیں تھیں، لوگ مذہب اور عقیدے کو ذاتی معاملہ ہی سمجھتے تھے۔ عبادت اور ریاضت کا تعلق دل سے تو طے تھا، مگر اس دفعہ اسے سنگینوں کے سائے میں نمائشی پہراوا پہنا دیا گیا تھا۔ باس اپنی ہر تقریر کا انداز ایسے ہی کرتا تھا جیسے وہ جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھا ہو، مگر اس دفعہ تو استعماری اور امپیریل بیانے کو آؤٹ سورس کر کے مکمل مذہبی بیانیہ بنا دیا گیا تھا۔ مذہب صدیوں سے لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ رہا ہے، مگر اب کہ تو اسے آستین پر نہ پہننے والا سزا کا مستحق ٹھہرا دیا گیا تھا۔ ناول کا دوسرا اہم کردار سراج ہے، جو ناول کا ہیرو بھی ہے اور اینٹی ہیرو بھی۔ سراج روانی سے انگریزی بولنے والا صاحب مطالعہ کتاب کا رسیہ افسر ہے، جو اپنے ارد گرد پر ذہانت امیز نظر رکھتا ہے۔ سراج انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے امور میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ سراج کو سارے ناول میں سیکنڈ پرسن یعنی تم سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سیکنڈ پرسن میں ناول کے ہیرو سے کلام بڑا معنی خیز ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریخ کی عدالت میں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ سراج کی کردار نگاری میں مصنف نے ہمہ گیر نقطہ نظر اپنایا ہے، جو ہر چیز کو باریک بینی اور اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ راوی اپنے کرداروں کے شعور تک رسائی رکھتا ہے اور ان کی درینہ اور پوشیدہ بدتمیزیاں اس کی گرفت میں رہتی ہیں۔ سراج اور باس دونوں اپنی سروس کے اوائل میں یو ایس اے کی ریاست کینٹکی میں فورٹ لیون ورتھ کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج میں آرمڈ کور کے کسی کورس میں ایک ساتھ طالب علم رہے تھے۔ عالمی تناظر میں رونما ہونے والے کئی واقعات کا جائزہ لینے پر سراج پر یہ گرہ کھلتی ہے کہ باس کو اسی کورس کے دوران ہی سی آئی اے نے مستقبل کی پراکسی وار کے لیے کلٹیویٹ کر لیا تھا۔ فورٹ لیون ورتھ میں ہی سی آئی اے کی جو طرح دار جوان عورت پیٹریکا سراج اور باس کی رپورٹنگ پر مامور تھی۔ باس اسے اپنے بے ڈھنگے پن سے متاثر کرنے اور تمتع فرمانے کی بے ڈھنگی کوشش کرتا ہے، جس سے پیٹریکا چڑ جاتی ہے، لیکن سراج کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ پیٹریکا ایک ذہین انٹیلیجنس آپریٹر ہے اور ہاتھ آئے موقع کو اپنے حق میں کشید کرنا جانتی ہے۔ سراج اور پیٹریکا اپنی کیمسٹری کی گریوٹی کی وجہ سے
باہم ریشہ خط بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی سال بعد جب سراج کو ایک مشکل ترین مہم پر نیو یارک بھیجا جاتا ہے تو سراج کو صدر کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ وہ اپنے ملک کے مشن کسی سفیر اور افسر سے نہیں ملے گا۔ باس کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا، اسی لیے یہ دورہ انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ لیکن سراج اپنی ذہانت سے پیٹریکا کا ایڈریس حاصل کر لیتا ہے۔ سراج ایک بڑی اور فیصلہ کن مہم پر تھا۔ یہاں پیٹریکا سے تجدید خلوت اس کے انتہائی مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ یہاں اگر جان کی امان پاؤں تو میرا ایک ذاتی اعتراض ہے خالد صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا موضوع اعتراض بنتا ہے۔ ان کے ناول خلیج میں ہیرو پاکستانی مرد ہے اور ہیروئن جو ہے وہ بنگالی عورت ہے۔ وقت کی باغ میں بھی خوبرو ماچو مین جو ہے وہ پاکستانی سراج ہے اور وہ طرح دار دوشیزہ امریکی جوان انٹیلیجنس آپریٹر پیٹریکا ہے۔ یہی حال اردو کے دوسرے لکھاریوں اور کھلاڑیوں کا بھی ہے۔ وہ اپنے فکشن میں بھی اپنے خود ساختہ میل شاونزم سے جان نہیں چھڑا سکے۔ اردو کے لکھاریوں کو کبھی کبھار کم از کم اپنے فکشن میں پاکستانی عورت کو بھی اسی طرح کھلی آزادی دینی چاہیے جس طرح سے وہ اپنے تخیل کی کھاڑ پر غیر ملکی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ سراج اس حقیقت کا ادراک رکھتا ہے کہ ڈالر اور ہتھیاروں کی یہ بے موسمی بارش اور لیز ٹائم سرکس ایک دن ختم ہو جائے گی اور کیمپ سے اپنے خیمے اور بانس وقت پر اکھاڑنے ہوں گے، مگر شیطانی یاداشت کا مالک یا ذہین و فتین باز اس پراکسی وار میں سے اپنی مولویت کے دائمی اقتدار اور اپنی کلاس کی کلا بندی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے آپ ناول کی کرت میں آگے بڑھتے جائیں گے، حالات و واقعات آپ پر سراج کی ذہانت اور باز کی کمینگی اور فطانت کھلتی جائے گی۔ سراج اور باز کی لکن میٹی یا جگل بندی قاری کو کتاب سے جوڑے رکھتی ہے۔ باز اور سراج ایک ہی بہتے دریا کے دو الگ الگ کنارے ہیں۔ سراج تاریخ کا طالب علم ہے اور باز تاریخ سے ریپ کرنا چاہتا ہے بلکہ کر گزرتا ہے۔ چنانچہ ناول کے صفحہ 348 میں سراج اور باز کا مجادلہ ایک سینمائی حقیقت نگاری کا روپ دھار لیتا ہے۔ سراج باز کو مزید طالع آزمائی سے روکنا چاہتا ہے۔ سراج کہتا ہے، ہم جمہوریت کی بقا کے لیے جمہوریت پسندوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاتھوں پر بے گناہوں کا خون ہے۔ تاریخ، باز ایک کھوکھلا سا کہا لگایا، تاریخ تو لکھی جا رہی ہے۔ جو تاریخ میں چاہتا ہوں وہ پہلے ہی نصاب میں لگوا دی گئی ہے۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ میرے ہی حامی ہوں گے۔ سراج نے سوچا مجھے اب باز کو شکست دینی ہے۔ سر یہاں موجود لوگوں میں چند ایک اپنی سوانح عمریاں بھی لکھیں گے، کیا وہ اس گفتگو کو تاریخ کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ ابراہیم ناول کا تیسرا کردار ہے جو ہر محاذ پر جوڑ توڑ اور سراغ رسانی میں جتا رہتا ہے۔ وہ ایک پیشہ ور سراغ رساں ہے جو پوری تندہی سے اوپر کے غیر آئینی اور آئینی سب احکامات پر عمل درآمد کرواتا ہے اور ان پر اپنی رپورٹ باز کو پیش کرتا ہے۔ ابراہیم کی کردار نگاری میں مصنف نے سراغ رسانی پر مامور افراد کی فطرت اور ان کی تربیت کے دوران استعمال ہونے والے حربوں اور ان کی ایک مخصوص نفسیاتی تشکیل کا بخوبی جائزہ لیا ہے۔ شاید ان کی تربیت کے دوران ان میں سے صدق، انسان دوستی اور عدل سے ہمدردی کے تمام جذبات کو کھرچ دیا جاتا ہے، وہ صرف لکیر کے فقیر بنا دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم انسانی جذبات سے آری ایک سرد مہری سے پیش آنے والا آدمی ہے۔ وہ سرتپا حکم کا غلام ہے۔ قانونی اور اخلاقی لحاظ سے کیا درست ہے اور کیا غلط، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ جب باز کو نیو یارک جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ سراج کو ایک خاص مشن دے کر نیو یارک روانہ کرتا ہے۔ ابراہیم سراج کی ملاقاتیں امریکی مشن کے اعلیٰ عہدیداروں اور CIA کے اسٹیشن انچارج سے کرواتا ہے۔ ابراہیم ملاقات کے لیے دنوئی فارسٹ ریسٹ ہاؤس کا انتخاب کرتا ہے۔ وہاں امریکیوں کے ساتھ پکنک اور گفت و شنید میں سراج اور امریکی ایک دوسرے کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام انتظامات سراج انتہائی رازداری سے سر انجام دیتا ہے۔ ابراہیم میں انسانی ہمدردی کا صرف ایک پہلو اس وقت اجاگر ہوتا ہے جب سراج اسے اپنی بیٹی کی شادی کی پرپوزل پر رائے مانگتا ہے۔ ناول کا 5واں کردار کیپٹن احسان ہے جو
کا رہنے والا ہے اور ایک غریب اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے فوج میں چن لیا جاتا ہے۔ احسان کا حسب نسب شرافیہ میں سے نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے جسے فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے، مگر سروس کے دوران کئی مقامات پر اس کی پیڈیگری کی وجہ سے اسے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناول میں ایک ہی سویلین کردار ہے، وہ ہے نعیم کا۔ وہ سر سے پاؤں تک اپنی مٹی سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ خود بھی جمہوریت پر ایمان رکھتا ہے اور جمہوری تحریکوں کے لیے جو بن پائے کرنا چاہتا ہے۔ اپنی زمین اور اپنے شہر کے گلی کوچوں میں مٹر گشت کرتا ایک زندہ کردار ہے جسے اپنے وطن اور مٹی کی فکر ہے۔ اپنے خاندانی پس منظر میں ایک اندھے قتل کا کھرا اس کی جانب نکلتا ہے۔ اس کے خلاف کسی ثبوت کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سیاسی مخبری کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ نعیم اس سیاسی مخبری میں اپنے سیاسی رستے نکالنے پر یقین رکھتا ہے۔ ناول کے سب کردار بے شمار دولت سمیٹ رہے ہیں یا اپنے کیریئر کی جستجو میں ہلکان ہو رہے ہیں، مگر نعیم واحد کردار ہے جو ملک کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج پر کنٹرول رکھتے ہوئے سرکاری گماشتوں کو جل دینے میں کامیاب رہتا ہے۔ وقت کی باغ کے بھرپور تجزیے کے لیے ادبی تحریکوں میں کئی رو چلتی ہیں، لیکن اس کا صحیح مقام اس ناول کا، چونکہ رائٹر جو ہے اور ناول جو ہے یہ سچویٹڈ ہے ان ہسٹری، اور ہسٹری بھی کوئی زیادہ دور کی یہ بات نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیو ہسٹوریسٹی کی جو تھیوری ہے، جو کہ مارکسسٹ تھیوری ہے، اس کے مطابق اس کا ایک تفصیلی اور جو ہے تجزیہ جو ہے وہ کرنا بنتا ہے۔ پرانی مروزی جو تاریخیت ہے وہ مروزی حقائق کی وقائع نگاری کے ارد گرد گھومتی تھی۔ ان کے نزدیک ماضی ایک جامد اور طے شدہ چیز تھی۔ وہ طریق کو حقائق کی مستحکم افقی لکیر میں قابل بازیافت بیانیے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ادب اس تاریخی دور کی عکاسی کرتا تھا جس دور میں یہ لکھا گیا تھا، لیکن نئی تاریخیت کی نظر سے تاریخ کا نقطہ نظر یکسر مختلف ہے۔ اس کے مطابق تاریخ عظیم لوگوں کے عظیم کام اور واقعات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ تاریخ طاقت، سیاست، اختیار، نظریے اور بغاوت یا تخریب کا معاملہ ہے۔ اس نظریے کے بانی مشہور تاریخی فلاسفر مشیل فوکو ہیں۔ فوکو کے نزدیک طاقت محض ظلم کا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ طاقت وہ پیچیدہ نظام ہے جو تمام واقعات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی مسند اختیار پر بیٹھا سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہی طاقت کا مرکز ہے۔ دراصل طاقت ہمیشہ بہاؤ کی حالت میں ہوتی ہے اور ہر ریاست میں اقتدار کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ طاقت معاشرے میں ڈسکورس اور پریکٹس سے تشکیل پاتی ہے۔ چونکہ ناول اور ناول نگار دونوں طریق سے الگ نہیں ہیں، اس لیے اس کا بھرپور تنقیدی جائزہ اس دور کی دوسری فکشن اور نان فکشن کتابوں کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نئی تاریخیت کے نظریے کے مطابق متنیت اور تاریخیت آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ تاریخ کی متن سے اور متن کی تاریخ سے آمیزش لازم ہے، باہم دونوں کو الگ الگ پیرائی میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس طرح تخلیق کی حدود جو ہیں وہ لامحدود ہو جاتی ہیں، جس میں سارے عوامل کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ میری ناقص رائے میں اس دور کے ارد گرد جو دوسری کتابیں جو لکھی گئی تھیں، فکشن اور نان فکشن، ان کا مطالعہ جو ہے وہ ایک بھرپور تجزیے کے لیے یا اس کے اوپر کوئی تھیسس لکھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ پہلی کتاب جو اس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ ہے کیتھی گینن کی آئی از فار دا انفیڈل فرام ہولی وار ٹو ہولی ٹیرر ان افغانستان۔ اس طرح اس کی دوسری کتاب جو ہے وہ اسٹیو کول کی ڈائریکٹوریٹ ایس ہے، دا CIA اینڈ امریکہ سیکرٹ وار ان افغانستان اینڈ پاکستان۔ تیسری کتاب امریکہ کے چیف آف سٹاف جو ہیں جیمز میٹس، کال سائن کیاس لرننگ ٹو لیڈ، یہ میں نے ریسنٹلی پڑھی تھی اور مجھے افغانستان اور پاکستان کے حوالے میں اس میں سے بہت سی چیزیں ملی تھی جو ہمارے اردو اخباروں میں کبھی نہیں آئی۔ اور چوتھا ایک ناول ہے جو ایک کینیڈین نے لکھا ہے، ڈیوڈ سمتھ ہرس نے، روڈ ٹو کندار، اے ناول آف سیکنڈ افغان وار 1878 ٹو 1880۔ تو یہ اس کے ارد گرد جو کتابیں ہیں، ایک اسی طرح کی کتاب ساؤتھ ایشیا میں دا سورڈ آف ٹیپو ہے،
جو بھگوان گدوانی نے لکھی ہے، مڈ نائٹ چلڈرن جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخیت کے حوالے سے اس کے ارد گرد کی چیزوں پر بھی ایک بھرپور جائزہ لیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں جناب خالد فتح محمد صاحب کو کہ وہ فارع ارشد کی کتاب مونتاج کے اوپر گفتگو کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ میں نے نوٹس یہاں سے میں نے پڑھنا نہیں ہے، یہ میرا ایک مضمون ہے، وہ ویسے میں ریفر کرنے کے لیے لایا ہوں، بات میں ویسے ہی کروں گا آپ سے سیدھی۔ پہلا تو میں ایک خالد صاحب کے اعتراض کا جواب دے دوں۔ میں کوئی نسیم حجازی والا کام نہیں کرتا ہوں۔ یہ جو میرے خلیج کی جو ہیروئن تھی، بنگال کی، ایسٹ پاکستان کی، تب ابھی وہ بنگلہ دیش میں ہے، یاسمین، یہاں سے ایک آدمی جاتا ہے وہاں، وہ جو بھی اس نے اپنا کام کرنا ہے کرتا ہے، سو اس کا جو انٹریکشن تھا، جو ایک نان ملٹری آبادی جو تھی، وہ سیولینز کے ساتھ ہی تھا، اور وہاں پر ویسٹ پاکستان کی خاتون کا بننا ایک ٹھونسنے والی بات تھی، اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ۔ اسی طرح جب ہم سی آئی اے کو لاتے ہیں اور سی آئی اے کا ایک انٹیلیجنس آپریٹر چاہیے، تو وہ پاکستانی عورت کیسے ہو سکتی ہے جو کہ نیو یارک میں رہ رہی ہے؟ سو کہیں پر ہم جو خالد صاحب نے کہا وہ کہیں پر کرنا بھی پڑتا ہے، شاید میں نے کیا بھی ہو۔ سو میں معذرت کے ساتھ میں سسٹین نہیں کرتا اس آبجیکشن کو۔ سو خواتین حضرات، ابھی فارع ارشد کے مجموعے کی طرف آتے ہوئے، ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، میں زیادہ افسانے کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا۔ افسانے کے 2-3 دور آئے۔ ایک وہ دور تھا جس کا آغاز پریم چند نے کیا، اور ترقی پسند تحریک میں لوگ آئے، بہت سارے آئے، میں ان کے نام نہیں گنوں گا۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک جب ختم ہونا شروع ہوئی، جب اس میں دم خم نہیں رہا، جو وہ لکھ رہے تھے وہ وہی لکھ رہے تھے جو پچھلے 50 سالوں سے 40 سالوں سے لکھا آ رہا تھا، تو انور سجاد صاحب آئے۔ انہوں نے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک کنکر مارا اور نئی لہریں پیدا ہوئیں جو آگے کوئی 40-50 سال چلیں۔ ابھی جب یہ والی صدی آئی تو افسانہ وہ نہیں رہا جو پچھلی صدی میں تھا۔ چنانچہ یہ مونتاج کتاب جو آئی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک عہد ساز کتاب ہے، جس طرح انور سجاد ایک عہد ساز فکشن نگار تھا، جنہوں نے اردو فکشن کو ایک نیا ڈائریکشن دیا، ایک نئی سمت دی۔ یہ کتاب بھی میرے نزدیک ایگزیکٹلی ایک نئی ڈائریکشن اردو افسانے کو دے رہی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سائیکلوجیکل ایلیمنٹس ہیں، نفسیاتی پہلو ہیں، وہ ان پر میں بات نہیں کروں گا، وہ ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، وہ میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میں نے ہلنا ہوتا ہے جی۔ ان 22 افسانوں میں، اس میں 22 افسانے ہیں، 22 افسانوں میں ہمیں کم از کم میں نے نہ تو نفسیات پڑھی ہے، نہ میں نے فلسفہ پڑھا ہے، نہ میں نے سوشیولوجی پڑھی ہے، میں نے تھوڑا بہتا جو پڑھا ہے وہ میں نے فکشن پڑھا ہے، اور یہ تمام کی جو علوم ہیں جو تھوڑے بہت مجھے آئے وہ میں نے فکشن سے حاصل کی ہے، کیونکہ فکشن آپ کو ہر چیز دیتا ہے۔ زندگی کیا ہے، زندگی کے معنی کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں کیا اس میں پیچیدگیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا اچھی چیزیں ہیں، وہ آپ کو فکشن دیتا ہے۔
اور میں نے اپنے محدود مطالعے میں جو بھی سیکھا وہ میں نے اسی فکشن سے سیکھا. خیر، ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف. تو اس میں جو میں نے دیکھا وہ پرانی روایت سے انحراف تھا. یہ نہیں کہ اس نے فارا نے روایت میں نہیں لکھا، نہیں، روایت میں لکھا ہے، ٹریڈیشنلسٹ ہے وہ، لیکن اس ٹریڈیشن کے اندر اس نے ٹریڈیشنز کو توڑا ہے، اور اس طرح توڑا ہے کہ خالد صاحب نے ایک اس کا افسانہ پڑھا ہے، اس پر انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے کہ آدمی وہ بات نہیں کر سکا، کوئی آدمی وہ بات نہیں کر سکا جو یہ عورت کر گئی ہے. سسٹم کے خلاف، جو ہمارا بیوروکریسی ہے اس کے خلاف، اور جو اس کی زبان میں جو کاٹ ہے، اور جو جس طرح اس نے اپنے موضوعوں کو ٹریٹ کیا ہے. اس کے ہاں فریگمنٹیشن ہے. فریگمنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ کہانی کو توڑتی ہے. ہم نے جو کہانیاں پڑھی ہیں کلاسیکل اس میں سٹائل میں، کلاسیکل جو ہم نے کلاسکس پڑھے ہیں، اس میں جو رائٹر ہے وہ قاری کو اپنا، وہ اس کو مفلوج کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے سوچنے کا اس کو موقع ہی نہیں دیتا، ہر چیز اس کو پلیٹ میں رکھ کر دیتا ہے. جب یہاں سے داخل ہوئے تو 1 2 3 4 5 6 12 ڈیسک پڑے ہوئے تھے، یہاں 3 صوفے پڑے تھے، 2 ادھر پڑے تھے، 2 ادھر پڑے تھے، وہ ادھر بیٹھا تھا، وہ ادھر بیٹھی، وہ ادھر بیٹھا تھا، اے سی چل رہا تھا. قاری کا امیجنیشن ختم ہے، وہ وہی دیکھ رہا ہے جو اس کو میں دکھا رہا ہوں. اس نے وہ فریگمنٹیشن کی، اس نے قاری کو اپنے ساتھ لیا، سپیس دی قاری کو، فکروں میں فکرے توڑے، موضوع کو توڑا، کہانی کو توڑا. یہ نہیں کہ کہانی بے ترتیب ہے، نو، ناٹ ایٹ آل. کہیں پر بھی آپ کو بے ترتیبی نظر نہیں آتی ہے. میں تھوڑا بہت فکشن لکھتا بھی ہوں، کہیں پر بھی بے ترتیبی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس نے فریگمنٹیشن کی. اس نے میٹا فکشن میں وہ گئی. میٹا فکشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک نیا طریقہ، نیا سٹائل، نیا ایک وہ آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، جو ہم جو کہتے ہیں کہ جی اس افسانے میں کیا خرابی ہے، جی اس میں وحدت تاثر نہیں ہے. بھئی آج وحدت تاثر کوئی چیز نہیں ہے. اس نے اس کتاب میں، ان مجموعوں میں، اس نے ایک جو وحدت تاثر کو توڑا ہے، اور آپ کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ فکشن پڑھ رہے ہیں. دیکھیں، جو پرانے جو ہمارے جو کلاسکس جو ہم نے پڑھے، ان میں پڑھتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ آپ فکشن پڑھ رہے ہیں. وہ آپ کو بتاتے تھے کہ آپ یہ زندگی دیکھ رہے ہیں. ہم نے زندگی دیکھنی کیا ہے، ہم تو خود اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مونتاج میں فارا کو پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ فکشن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو فکشن ہے، ابھی میں نے جو بات کی فریگمنٹیشن کی یا انسیڈ کی، کیونکہ اس میں بہت سارا انسیڈ ہے. ایک پینٹنگ ہے، اس پر ایک چھوٹا سا ایک برش لگا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی تو وہ جو ہلکا سا برش ہے وہی تو تصویر کی جان ہے. میں آپ کو انصر صاحب کے دن یہ سمجھ جائیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. فلم بادل تھی، اس میں شنکر جیکشن کا میوزک ہے. اس میں گانا ہے 2 دن کے لیے لتا کا. اچھا، ابھی وہ بڑا اچھا آرکیسٹرا ہے شنکر جیکشن کا. ایک چھوٹا سا اس میں فلوٹ بجتا ہے، چھوٹا سا، بالکل وہ اس برش کی طرح. میرا جس کے ٹینکوں پر کھڑے ہو کر فائرنگ سے جن کے کانوں کے پردے ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ اس کو تھوڑا
کانسنٹریٹ کر کے سننا پڑتا ہے. سو وہ ہلکا سا وہ بجتا ہے فلوٹ, اور اس گانے کی وہی فلوٹ جان ہے, وہ انسیڈ ہے, وہ انسیڈ ہے. وہ جو برش جو میں نے کہا تھا تصویر میں وہ انسیڈ ہے. فہرا چیزوں کو انسیڈ لکھتی ہے. خالد صاحب نے افسانہ پڑھا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہوئی ہے کتاب ساری. سو وہ اور انسیڈ ہی فکشن ہے آج. چنانچہ 21ویں صدی کا فکشن جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے. وہ فکشن نہیں جو ہم نے ٹالسٹائی, یہ نہیں کہ ٹالسٹائی چھوٹا رائٹر تھا, ٹالسٹائی جیسا کوئی پیدا ہو کر دکھائے, لیکن یہ وہ فکشن نہیں ہے جو وہ تھا, یا وہ فکشن نہیں جو راجندر سنگھ بیدی کا تھا, کوئی پیدا ہو کر دکھائے بیدی جیسا. لیکن یہ نیا فکشن ہے, کیونکہ آج ہماری زندگی فریگمنٹیڈ ہے. ہم جو لکھ رہے ہیں وہ آج کی زندگی ہے. یا تو پھر اگر ہم کہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے, یہ کتاب اچھی نہیں ہے, تو پھر ہم اس زندگی کو نہیں سمجھتے جو کہ فریگمنٹیڈ ہے. سو اچھا, پھر اس کے ہاں ایک بڑی کمال کی چیز ہے. ایک چائنا کا ایک رائٹر ہوا ہے مویان. مویان نے کیا کیا کہ مویان نے ایک چیز, ایک تھیوری یا جو بھی کہہ لیں وہ لایا, یا ایک موومنٹ لایا جو تھی ہیلوسینیٹری ریئلزم. ہیلوسینیٹری ریئلزم ایک خواب, ایک فینٹیسی, ایک عجیب سی کیفیت میں لکھا ہوا فکشن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ فکشن یہ نہیں کہ وہ آپ کو زندگی سے دور کرتا ہے, نو ناٹ ایٹ آل. وہ فکشن جو ہماری زندگی ہے اس کو ہیلوسینیٹری ایک کیفیت میں لے جا کر آپ کو, آپ کی جو خامیاں ہیں, جو زندگی کی تکالیف ہیں, جو زندگی کے مصائب ہیں, ان سے وہ آپ کو روشناس کراتا ہے. آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کسی خواب میں گم ہیں, ویئر ایز اٹ از ناٹ لائک دیٹ. خواب جو ہے خوابناک, دیکھیں خواب تب تک خواب ہے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کر لیتے, اور ہیلوسینیٹری ریئلزم میں آپ خواب پر پھر عمل کرتے ہیں. پھر فارا تھوڑا سا آگے بھی چلی جاتی ہے, وہ ہے ہیلوسینیٹری ڈیلیما. وہ ان ڈیلیما کو بھی لے آتی ہے کہ دنانیر بلوچ اس کا ایک افسانہ ہے کہ جلدی سے میرا پوسٹ مارٹم کرو, وہ میرا جو مجسمہ میں نے بنایا ہوا ہے اس کے گاہکوں نے اس کو خریدنے آنا ہے. وہ دہشت گردی میں ماری گئی ہے. پھر اس کا ایک افسانہ ہے امیر صادقین تم کہاں ہو. اچھا, وہ کیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں, اور اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وہ ایک بغاوت ہے. ایک کیریکٹر جو کریٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر, وہ نوجوانوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے. نوجوان بغاوت پر آ جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. جو عورت یا جو کیریکٹر اس کیریکٹر کو کریٹ کر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ بہت ہو گیا, اور وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جس کیریکٹر نے کریٹ کیا ہے آیا وہ بھی تھا کہ نہیں. میں کہتا ہوں وہ نہیں تھا. اٹ واز آل ہیلوسینیشن. پھر ابھی ہم ہیلوسینیشن پر ہی بات کرتے ہیں. ایک تھر کی ایک عورت ہے جو خواب گر ہے, ڈریم کرتی ہے, ہر وقت وہ ڈریم کرتی ہے, اور وہ اپنے تصور میں ایک آدمی کو لے آتی ہے, اور وہ شی از لیونگ ود ہم اپنے خیالوں میں. وہ ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا ہے نام ہے اس کا, مجھے یاد نہیں ابھی. وہ اس کے ساتھ زندہ ہے, رہ رہی ہے اس کے ساتھ, اس کی شادی کر دیتے ہیں. وہ اپنے
خامند کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں. خیر وہ لمبی کہانی ہے. سو آئی ول ناٹ گو ان ٹو دی ڈیٹیلس. تو وہ ایک فینٹیسی میں، ایک ہلوسینیشن میں ایک آدمی کو وہ بلڈ کر لیتی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی کرتی ہے کہ وہ تا وقت کے جرگہ فیصلہ دے کہ یہ تو بدکار عورت ہے، اسے سنگسار کر دو. اور اس نے اس آدمی کو نہ دیکھا ہے، نہ اس سے ملی ہے، لیکن لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس نے بھاگ جانا یا وٹ ایور. پھر اس کے ہاں آپ کو میں جی الیکٹرا کمپلیکس پر نہیں جاؤں گا، وہ آپ اس کو کیجیے گا. پھر اس کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک افسانہ شروع کرتی ہے کنکریٹ ریئلزم سے، اور آہستہ 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 اس کو ہلوسینیشن میں لے جاتی ہے. آپ کنکریٹ ریئلزم سے آپ ہلوسینیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کسی خواب میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ واپس آپ کو وہاں لے آتی ہے. ٹھیک. اچھا، پھر یہاں اس کے ہاں ٹرانسفارمیشن ایک کمال کی ہے، اور وہ ٹرانسفارمیشن ایکچولی جو فکشن کو سمجھتے ہیں، خالد صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، میں بہت سارے، مجھے یہ میں غلط کہہ گیا ہوں. انگلش کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سے کون بہتر سمجھے گا فکشن کو، تو یہ میں فقرہ غلط کہہ گیا ہوں. کیریکٹرس کی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے. ایک آدمی اچھا ہے اور وہ اگر آخر تک اچھا ہے، وہ تو فکشن نہیں ہوا، وہ تو ایسی میں نے بات کر دی. سو اس کو آپ نے کسی طرف آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور جو یہ بعد میں کر لیتے یار، باہر بلا لیتے. بعد میں کر لیں اس طرح. اچھا، ابھی جو کیریکٹرز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اور یہاں پر مجھے وہ مشکل کام میں نے دیکھا بطور فکشن نگار کہ وہ اتنا آسان اور اتنا ٹیکنیکلی اتنا پرفیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. کیونکہ وہ میں اس خاتون کو نہیں جانتا، مطلب ملا ہوا نہیں ہوں، میری بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر، وہ کوئی ملاقات نہیں ہوتی. تو وہ ایک بہت ہی باریکی کا کام ہے. وہیں پر فکشن نگار پکڑا جاتا ہے، اور یہ کم از کم میں نہیں پکڑ سکا. ایک گانے والی ہے، وہ اپنے ایک گاہک پر تشدد کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں، آپ نے سنا نہیں ہوگا، اور وہ ایک افسر ہے، وہ اس پر تشدد کرتی ہے. اس طرح تشدد کرتی ہے کہ وہ پولیس کو بلوا کر اس کو پکڑوا دیتا ہے کہ لے جاؤ اس کو. اور پھر ان ڈیو کورس آف ٹائم وہ جب بیٹھا ہے، سگار پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، ایک ڈرنک لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے مجھے نہیں یاد، لیکن پھر وہ اس کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے. وہ اس کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ. وہ جو تشدد ہوا تھا اس پر، وہ جو جبر اس پر ہوا تھا، وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہ ٹیلی فون کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. اور بھی بہت جگہ اس کا جو پہلا افسانہ جو ہے اس میں بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے، بیفور دی ایور آفٹر میں، کہ ایک گھر ہے سنسان، بڑا عالیشان گھر، وہ ان لوگوں کی صنائی کی ایک نشانی ہے جنہوں نے وہ گھر بنایا ہے، وہی اس میں رہ رہے ہیں. باپ رہ رہا ہے جو دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اور بالکل وہ باپ وہ اس کو بڑا تیار کر کے بھیجتی ہے سفید کپڑے، اور وہ جا کر چھپڑی میں بیٹھ جاتا ہے. وہ پھر واپس آتی ہے، لال حسین تم نے، وہ اس کو نام سے بلاتی ہے، لال حسین کیوں اس طرح کرتے ہو.
اور پھر وہ بیٹی سوچتی ہے اتنا ہمارا ہے، اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا، سوچ کر وہ اس کا ذہن میں کیسی فلمیں چلتی ہیں. وہ کہتی لال حسین فکر نہیں کرو، تمہارے بیٹے تمہیں چھوڑ گئے ہیں، میں یہ کروں گی اور ہم پھر وہی بنیں گے جو کبھی ہم تھے. سو یہ جو ٹرانسفارمیشنز ہیں یہ فارغ کہ ہاں بہت ہی ایک بڑی آرٹسٹکلی ہیں. پھر اس کے ہاں ہمیں جو ایک اور چیز بڑی پرومیننٹ ملتی ہے وہ ہے اس کی جو دیہات کے جو اس کے افسانے ہیں، دیر نگاری اس کی. چودھری جو ہے وہ ایک بوڑھا ہو گیا ہے، وہ ایک جوان اپنی کمیانی سے شادی کر لیتا ہے. اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ گو یہ بڑی پرانی تھیوری ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ گاؤں آج وہ نہیں رہا جو تھا. آج گاؤں اربنائزڈ ہو گیا ہے. گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا جو سروائیول ہے وہ پچھلے والا نہیں ہے، وہ آج کا سروائیول ہے. اور ایک ایسا افسانہ ہے جس میں وہ ہاف بردر اور ہاف سسٹر ناٹ نوئنگلی وہ جو بھائی ہے وہ پرپوزل لے کر چلا جاتا ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی کر دو. ابھی وہاں پر اس نے کیا کی ہے، اس نے کروا دی، دیر بائی امپلائنگ کہ یہ چودھری صاحبان یہ جتنے بھی فیوڈل ہیں وہ سارے کے سارے ہی ناجائز ہیں. سو اس نے جو دیر نگاری کی ہے وہ بھی آج کا دیہات کی ہے. جب ہم کوئی گاؤں پر لکھیں، جب ہم گاؤں پر لکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں او جی چھوڑو جی پنڈاں تکی لکھنا ہے، یہ تو گل پرانی ہو گئی ہے. حالانکہ گاؤں آج بھی موجود ہے، ان کا کلچر بالکل مختلف ہو گیا ہے، اربنائزڈ ہے جیسے میں نے کہا. پھر ان میں بہت سارے سائیکولوجیکل پہلو ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے. اس کے بعد میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے دونوں کتابیں پڑھی ہیں، اور کوئی بھی سوال ہو جو یہ گفتگو ہوئی ہے، خالد صاحب سے اگر وہ ہے تو وہ خود جواب دے دیں گے. ہم ہیں یہاں پر، سوال پوچھیے. میں چاہوں گا خاص طور پر اسٹوڈنٹس اگر وہ سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں غور سے، تو آپ لوگ سوال پوچھیں، آپ ہی ہمارے ہیں. شکریہ جی. خواتین و حضرات، آغا صاحب کے حسب روایت آپ نے دونوں کتابوں پہ گفتگو سنی، اور میں صاحب صدر کے خطبے سے پہلے 2 منٹ کے لیے اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دوں گا. سب سے پہلے ڈاکٹر شازیہ کو کہ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے جو بھی آپ کے تاثرات ہیں وہ آڈینس کے سامنے وہ ضرور بیان کریں. السلام علیکم. میں تو ایسی جگہ پہ پہلی دفعہ آئی ہوں فرسٹ آف آل، اور جو بھی میں نے سنا ہے اس کو سن کے مجھے یہ لگا ہے کہ مجھے دونوں بکس ضرور پڑھنی چاہیے. اور مجھے یہاں کے اور اس نشست ادبی نشست کا پارٹ بن کے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میں یہ بک پڑھوں گی، اور اس طرح کی نیکسٹ جو بھی سٹنگس ہوں گی آئی ٹرائی ٹو بی دیئر. کیونکہ میل شاونزم، ویمن آبجیکٹیفیکیشن، یہ سب چیزیں میرے انٹرسٹ کی ہیں، کیونکہ آئی ہیو بن ورکنگ آن سچ تھنگس سنس سیورل ایئرس. like why females are objectified in certain ways. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سائیکالوجیکلی انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ you are destined for this. اب یہاں ہی تم نے سڑنا ہے، یہاں ہی تم نے مرنا ہے، اور یہی تمہاری زندگی ہے. کبھی بھی بہت ہائی فائی اور ریبیلیس ٹائپ آف خواتین کو پورٹرے نہیں کیا گیا، یا اس طرح سے پیش نہیں کیا گیا کہ دوسرے لوگوں کو انکریج کیا جائے. وین وی سے لٹریچر از دا ریفلیکشن آف سوسائٹی، تو وائی ون ایسپیکٹ از دیئر، ویئر از دا ادر ون؟
aren't we have such kind of women جنہوں نے کچھ اٹین کیا ہو اپنی زندگی میں؟ although sample is low, but there is a sample, right? So I would just say this. Thank you so much. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی تو میں نے چونکہ یہاں پہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں نے 1-2 لائنیں حذف کر دی تھی جو میں نے کامنٹ کیا تھا. اصل میں اب ہمارے جو یار لوگ ہیں وہ اس کو مستنصر حسین تارڑ سنڈروم کے نام سے کہتے ہیں کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. اور دوسرا ہے کہ جیمز میڈسکی نے اپنی کتاب جو ہے کالس اینڈ کیاس اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ صدر اوباما نے سیاسی اپنی کسی بیان میں کہہ دیا کہ فلاں مہینے کو افغانستان سے ہم اپنی فوجیں نکال لیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں کابل کے دورے پہ گیا اور وہاں پہ جو پاکستانی جو آرمی کا لیزان آفیسر تھا اس سے میں نے پوچھا کہ تم اس سے کیا سمجھے ہو یہ جو ابھی پریزیڈنٹ اوباما نے بیان دیا. تو وہ بڑا خوش ہو کے بولا کہ یو آر پولنگ آؤٹ, تم یہاں سے جا رہے ہو. تو وہ پھر نیچے تبصرہ کرتے ہیں کہ جب میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں تھا, ہینری کسنجر ہمیں لیکچر دینے آئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ کبھی بھی اپنی دشمن کو یہ نہیں بتانا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا نہیں کریں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب کو, وہ اپنے تاثرات بیان کریں. اصل میں ایسی محافل میں جب آپ نے وہ کتاب نہ پڑھی ہو تو اس پہ گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال چونکہ آپ لوگوں کا حکم تھا کہ میں ادھر آگے 2 لفظ کہوں. دوستو, کتاب اپنے کرداروں سے پہچانی جاتی ہے. اس کے کردار کتاب سے نکل کے آپ کے دلوں میں آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. جس کا سفر جتنا خوبصورت ہوگا وہ کتاب اتنی خوبصورت ہوگی. جو مجھے بتایا گیا, جو میں نے سنا, اس کے مطابق تو یہ کتاب بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے, اور امید ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اس کو تو اس پہ طبیعت تبصرہ کر سکیں گے. تو تھوڑی سی محفل خوشک سی ہوئی ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے تھوڑی سی کچھ زعفران کرنے کی کوشش کروں گا. میں کینٹ کا رہائشی ہوں, تو میرے گھر کے سامنے ایک پارک ہے. صبح میں مارننگ واک کرنے کے لیے پارک میں گیا, واکنگ ٹریک کے اوپر چڑھا تو ایک بہت موٹا کالا سیاہ کتا بغیر زنجیر کے ایک آدمی کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا. میں ڈر گیا. میں نے کہا یار وہ خدا کے لیے اس کو چینی ڈال کے لے آتے ہیں. اس کے جواب میں جو اس آدمی نے مجھ سے کہا تو میں نے وہ کتے سے کہا کہ یار کل سے تم آ جانا, اس کو گھر چھوڑانا. تھینک یو ویری مچ. اور اب دعوت دیتا ہوں جناب اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب کو, پلیز تشریف لائیں. ادب ہے اور ہم بے ادب. میں نے کتابیں نہیں پڑھی, ان پر تو تبصرہ نہیں, لیکن جو کچھ سنا اس میں خالد فتح محمد صاحب اور دیگر اہل ادب عنصر سے دیگر دوست موجود ہیں. جو ایک لفظ کہا گیا تھا ان ادبی لوگوں نے, ناجائز, اس میں اس ناجائز کا کیا قصور تھا؟ ناجائز اولاد لفظ بولا نا, اس میں اس ناجائز کا کیا قصور تھا؟ اور کیا ناجائز یہ کنسیپٹ یا تصور ریشنل ہے یا ایبسلیوٹ ہے؟ اس پر کیا کوئی ادب ہے؟ اگر ہوا تو مجھے رہنمائی کرنا. بہت شکریہ. فوڈ فار تھاٹ ہے اسرائیل ایڈوکیٹ کی طرف سے. اور حاضرین, مختصر سے وقت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بہت بڑی شخصیت کو, ہمارے گجرانوالہ کی جناب انصر علی انصر صاحب, جو کوئی بھول چوک ہو جائے کسی سے اس کو 3 تال میں ایسا پختہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ ساری زندگی اس پہ قائم رہتا. انصر علی انصر. حاضرین, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. میں کم علم سا طالب ہوں اور میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خالد فتح محمد صاحب جو ہیں
کہ ان کا عجیب سا انداز ہے محبتیں بانٹنے کا، کیونکہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی کسی کو دے سکتا ہے. یہ ہر ایک کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ لوٹ کے ان کو بہت عزت ملتی ہے. اور میرے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی محبت مجھے دیتے ہیں، یہ میرا ذاتی تاثر ہے کہ جب یہ محبت دیتے ہیں تو سفید شرٹ جو ہے اس کلر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ جو شرٹ ہے اس کلر میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آج کی تقریب کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد صاحب نے اور دوسرے خالد صاحب نے دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. یہ اپنا کتابوں کے متعلق تاثر بیان کرنا وہ تو یہی ہے کہ جب تک دیکھا پڑھا نہ جائے تو کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں لکھنے والے لوگ بہت کچھ دیتے ہیں ہمیں. ان کی جو تقریر، اچھا ایک چھوٹا سا میں پردہ اٹھانا چاہوں گا خالد فتح محمد صاحب کے حوالے سے. شاید اکثر دوست نہ جانتے ہوں، آج سے 25-30 سال پہلے یہ شاعر بھی تھے اور یہ نثری نظم کہا کرتے تھے اور خوب کہا کرتے تھے. پتہ نہیں انہوں نے ایسا کرنا لکھنا کیوں چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے یہ نثر کی طرف آئے ان کی کتاب مجھے ملی جمع تقسیم، وہی واحد کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہے. تو میں نے ان سے کہا، جب ان کی پے در پے کتابیں آئیں تو میں نے کہا کہ خالد صاحب آپ تو مجھے کرشن چندر دوران لگتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ تاثر درست بھی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ انصر صاحب. حاضرین، اب میں دعوت دوں گا ہمارے گفٹ یونیورسٹی کے ڈین آف ہیومینٹیز ڈاکٹر آصر اجمل صاحب کو، وہ اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں، اور کوئی سوال جواب اگر رہتا ہوگا تو وہ آغا صاحب کنڈکٹ کرا دیجیے گا بعد. شکریہ. بہت شکریہ. میں خالد فتح محمد صاحب کی کتاب سے بات شروع کرنا چاہوں گا. 1977 میں جب مارشل لاء لگا تو میں میٹرک کا طالب علم تھا، میٹرک کا امتحان اتفاق سے دے رہا، اور 1989 کا میں جب ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو اس وقت میں انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دیا. اور میرے خیال میں، کیونکہ 1985 میں ملک سے چلا گیا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے PhD کرنے، تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا وہ بدترین دور تھا. میں آپ کے سامنے بطور استعارہ رمضان کا مہینہ رکھتا. ہم سب لوگ جو تھے بچپن سے، بڑے بوڑھے بچے، رمضان کو بہت انجوائے بھی کرتے تھے اور رمضان کا احترام بھی کرتے تھے. لیکن ایک وقت آیا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو احترام رمضان آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اور کھانا پینا ریلوے اسٹیشنز، بسوں کے اڈوں اور ان سب جگہوں سے غائب ہو گیا جہاں بچے بھی تھے، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، جہاں خواتین بھی ایسی کنڈیشن میں تھیں کہ شاید روزہ نہ رکھ پاتی، بزرگ بھی تھے جو شاید اور بیمار بھی تھے، اور سب لوگ بلک رہے. یہ تھا احترام اور رمضان آرڈیننس. اور اس لیے رمضان جو کہ میرے لیے ایک بہت مبارک مہینہ ہوتا تھا، ان چند سالوں میں تکلیف، اذیت، لاچارگی کی علامت بن گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہی اس کی ویکنس بھی. اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس دور کے بارے میں اس دلچسپ طریقے سے لکھا گیا کہ لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈیٹیکٹیو سٹوری پڑھ رہے ہیں، کوئی مسٹری سٹوری پڑھ رہے ہیں اس میں. لیکن جو باس کا کردار ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، وہ صدر بھی ہے، وہ
مطلق العنان عامر بھی ہے اور اس کا تمسخر بھی ساتھ ساتھ اڑایا جا رہا ہے، اس کی منافقت کو بھی ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور جو زہر آلود گند اس نے ہمارے معاشرے میں گھولا ہے اس کو عیاں کیا جا رہا ہے. لیکن اٹ ریڈ لائک لائٹ ریڈنگ. تو ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کی بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ میں ایک سٹنگ میں، مجھ سے، حالانکہ کافی ضخیم کتاب ہے، مجھ سے I couldn't put it down کہ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ کردار اب کیا کرے. تو ایک تو یہ چیز تھی جو میں کہوں گا اس کی شاید سب سے بڑی خوبی اور شاید سب سے بڑی خامی بھی ہے کہ وہ گمبھیرتا جو ہے وہ محسوس تو ہوتی لیکن شاید اس حد تک نہیں جتنی کہ اور ہو سکتی، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اسلام آباد کے اس وقت میں جب میرے والد مرحوم سیکٹری تعلیم تھے اور انہیں برطرف کیا گیا اور انہیں ناجائز انکوائریوں کا نشانہ بنایا گیا، ایک شریف آدمی کو، ایک دیانتدار آدمی کو، تو وہ میں نے اپنی ذات میں، اپنے گھر میں اس نحوست جو جسے ضیاء الحق کہتے کو محسوس کیا تھا. تو اس لیے، لیکن اس میں جو اس قدر خوبصورت استعارات ہیں جگہ جگہ، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں میں نے نوٹ کی ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. بھلا یہ کوئی وقت ہے اس نے تمہاری طرف خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ایک چٹکلا یاد آ گیا جب ایک کسان تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا. مولوی نے مارشل لا لگا دیا ہے. تم نے بھی غصے سے جواب دیا، ہائے میں مر گئی، اب ہم گر گئے. تمہاری بیوی اب مکمل طور پر جاگ چکی تھی. اتنی جلدی نہیں، میرے پاس وہ چیز ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شخص ہے اسے اذیت تو پہنچی ہے لیکن اس نے فوراً ایک پلان بنا کے اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اس سچویشن کو سروائیو کرنے کی بھی پلاننگ کی ہے. لیکن یہ ایک اتنا گھٹیا کمپرومائز، اور یہ کہانی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اور بھی بہت سے کردار ہیں اور وہ سب تبدیل ہو رہے ہیں، مسلسل ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، لیکن یہ کردار شاید سب سے زیادہ تبدیل ہوتا ہے جب یہ اینڈ میں کھلی بغاوت کرتا ہے اپنے باس سے. کیا ہے تمہارے پاس؟ دماغ. تم نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا. اور یہ وہ دماغ ہے جو اس ناول کے آخر میں دل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. میں اس بات سے اس بات کی مجھے اویئرنیس ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دو اور اس میں سے جملے آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ ایکسپیرینس جو ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک ادیب کو اور ماہر نفسیات کو آمنے سامنے رکھوں تو ایک ادیب نفسیات کو بہت بہتر جان سکتا. سائیکالوجی جو ہے وہ اپنی تحقیق میں نمبرز اور فیکٹس اینڈ فگرز اور ان چیزوں میں اس قدر قید ہو گئی ہے کہ ہم اس تحت تک، اس گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکے جن عمیق گہرائیوں کو ایک ادب کا طالب علم جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح ایک ہیومن سائیکالوجی کا جو ایک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں. احسان اندھیرا ہونے کے بعد گھر سے نکلتا اور نہر پر دور تک چلا جاتا. وہ چلتے ہوئے ایک عجیب سے ردم میں کھو جاتا. اس کا جسم، ذہن اور سوچ اس کے چلنے کی رفتار کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے کہ وہ وقت اور فاصلے کی بندش سے آزاد ہو جاتا اور اسے پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ اتنا دور تک نکل جاتا کہ بعد میں اسے بھی حیرت ہوتی. میری نظر جو تھی وہ کانسٹنٹلی اس بیانیے میں ان سٹیٹمنٹس کی طرف تھی، ان آرٹیکولیشنز کی طرف تھی جو انسانی نفسیات کو کیپچر کر. میں عرصے سے ایک آگ میں جل رہا ہوں،
وہ خاموش ہو گیا. اسے اپنے باپ کے جواب کا انتظار نہیں تھا، وہ اپنے خیالات کو ایک ترتیب دینے کے لیے خاموش ہوا تھا. ہم ایک المیہ اور ذلت سے گزرے ہیں. احسان اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہا. لک ایٹ دس ڈپکشن کہ وہ نظر نہیں ملا ادب، لیکن ریبیل کر رہا ہے اور اپنی جو ایک حسرت ہے اس کا اظہار کر. سو آئی کین گو آن اباؤٹ دس. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اسے بطور تاریخی ناول پڑھا جائے، لیکن اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ریڈز لائک اے ڈیٹیکٹیو اسٹوری. یہ لگتا ہے، کئی جگہ لگتا ہے کہ جاسوسی ناول ہے، کئی جگہ لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی ناول ہے، اور لیکن اس میں علامات کا بھرپور استعمال، انسانی نفسیات پہ گہری نظر ہے جو کہ اس بیانیے میں آپ کو مسلسل نظر آتی. اب میں بات کرنا چاہوں گا مونتاژ کے. مونتاژ کے افسانوں نے مجھ پہ عجیب اثر کیا اور میں اسے اپنے ذاتی سفر سے جوڑ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں 1977 کے دور میں ایک نوجوان جیالا تھا. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ میرے لیے ایک بہت اٹریکٹیو تھا. پھر میں نے 80s کے شروع میں جب میں گورنمنٹ کالج کا طالب علم تھا تو اپنے کئی ساتھی طالب علموں کو اٹھائے جانے کا ادراک ہوا. وہ جی آغا نوید کدھر گیا؟ آغا نوید اٹھایا گیا. آغا نوید پہ شاہی قلعے میں تشدد ہو رہا. وہ انتقال کر چکا ہے، اس لیے اب میں مزید اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، شاید لیکن آغا نوید کی طرح اور بھی بہت سے نوجوان جو تھے اس وقت اٹھائے گئے تھے اور انہیں زد و کوب کیا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا، کئی لوگوں کو ہلاک بھی کیا گیا تھا، سر عام کوڑے مارے گئے تھے. ہم اس وقت اپنی قوم کی اویئرنیس دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک سیاسی ورکر کو کہ جب تشدد کا الزام لگاتا ہے تو اس ریئیکشن پہ مجھے ضرور خوشی، لیکن اس دور میں سر عام پھانسیاں اور کوڑے لگائے گئے. تو یہ بات تھی جس کا جو میرا ایکسپیرینس، جس کے حوالے سے میں اب مونتاژ کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرا سفر امریکہ میں، میری دوستی زیادہ تر ریولوشنری کمیونسٹ پارٹی USA کے ممبر سے جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے. کیوں کہ دائیں اور بائیں کے بیچ میں چلنا شاید میری گٹھی. دائیں سے میری کبھی نہیں بنی. میں نے صوفیاء کرام کو اپریشیٹ کیا. مذہب کی جو روح ہمارے برصغیر میں صوفیاء کرام میں، اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت جلد، بہت بچپن میں اپنے قابو میں لے لیا. یہ میری چوائس نہیں تھی. اور تو دائیں کے ساتھ، بائیں کے ساتھ میں اس لیے نہیں چل سکا کہ ان کی جو نفرت تھی، نفرت میں کہوں گا مذہب سے، وہ میرے دل کو نہیں لگتی. لیکن میرے دوست کبھی دائیں بازو کے نہیں ہو سکے کیونکہ انسان دوستی جو تصوف کا ایک بہت گہرا پہلو ہے، وہ مجھے ہمیشہ بائیں بازو کی طرف کھینچتا. تو اب اس عمر میں 60 سال کا بڈھا، اگر فارحہ ارشد کی زبان سے میں بولوں تو وہ مجھے 60 سال کا بڈھا، اور اس 60 سال کے بڈھے نے جب یہ ورق گردانی شروع کی تو مجھے ایسے لگا کہ کسی نے پہلے تو میرے کپڑے اتار دیا، اس کے بعد تہ در تہ میرے اس بائیں بازو کے سوئے ہوئے جوان کو
ہلایا, اور نہ صرف ہلایا بلکہ مزید کاٹ کے خوردبین میں رکھ دیا. مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک جادوئی شیش محل, یہ یعنی سارے ایک ایک کر کے جیسے میں جاتا گیا تو ایک ایک آئینہ شیش محل کا ایک خوردبین کا عدسہ بنتا گیا, اور اس خوردبین کے عدسے میں میری ایک نئی طرز پہ کٹائی کی, اس سے ڈائسیکٹ کیا جاتا, اور اس ڈائسیکشن میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ایسے سائیکالوجسٹ نہیں پڑھ رہا, میں اسے ایز این ایکسپیرئنس پڑھ رہا ہوں, اور یہ میرے لیے ایک بہت نئی بات. جیسے ابھی خالد فتح محمد صاحب نے کہا کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہے, تو ٹرینڈ سیٹر میں نے, کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا, لیکن میں نے کہا شاید یہ میری مطالعے کی کمی کی وجہ سے کہ میں نے ایسی تحریر نہیں پڑھی, اور میں اس حد تک جاؤں گا کہ انگریزی میں بھی شاید اس حد تک جانے کو ادب میں کسی نے جسارت نہیں کی. ایک طرف فارحہ عورت اور مرد کے درمیان جو کشمکش ہے اسے دیکھتے, دوسری طرف جوانی اور بڑھاپے کی کشمکش کو دیکھتے, امیر اور غریب کی کشمکش کو دیکھتے ہیں, اور نئی کہانی ہر چیز کو ایک نیا پہلو دے دیتی. پہلے افسانے میں بیفور دی ایور آفٹر میں جو مجھے سب سے حیران کن بات لگی, جو کہ بہت ایک آبویس سی بات ہونی چاہیے تھی, وہ یہ تھی کہ ایک شخص ہے, اس کے بیٹے اس کے فن کو چھوڑ گئے, اس کے پاس ایک بیٹی ہے جو اس کا خیال رکھتی ہے, لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا, ریڈر کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کیا وہ لڑکی اس فن کو لے کے آگے نہیں چل سکتی جب تک آتھر یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی. تو یہ چیز تھی جو جس نے مجھے ہلا دیا کہ میں اتنا متعصب ہوں. پھر توبہ سے ذرا پہلے کی خالد صاحب بات کر چکے ہیں, اس لیے اس پہ میں نہیں جاؤں, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ میں نے, کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ ہر ایک کو کسی ڈبے میں بند کرنا چاہتے ہیں, پجن ہول کرنا چاہتے ہیں, کیریکٹرائز کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں کر پایا. میں نے سوچا ہاں یہ مزاحمتی ادب ہے, علامتی ہے لیکن مزاحمتی. لیکن پھر طلبوں سے چپکا آخری قدم ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اندھا ہو رہا ہے, اور ماں باپ مر چکے, اور شادی کا وقت گزر, اور وہ جو اندھا ہونے کا پروسیس ہے, جو وہ نفسیاتی ایکسپیرینس ہے, دیٹ جسٹ شک می. اور اس لیے بھی کہ ان مائی ایج زیادہ اسکرین جو ہے وہ آئی اسٹرین پیدا کر رہی ہے. دیر از اے فیئر آف گوئنگ بلائنڈ ایوری ٹائم آئی پک اپ اے اسکرین اور اے لیپ ٹاپ اور ڈو اے زوم میٹنگ. تو یہ چیز بھی جو تھی وہ ہٹ ویری کلوز ٹو ہوم. 2.5 گز کمبل کا خدا دیہات اور شہر کی کشمکش بھی ہے, اور بچوں کے جنسی استحصال کے اوپر بھی بڑی کلیئر اور گرافک ڈپکشن. حویلی مہرداد کی ملکہ جو ہے اگین بہت ہی جیسے میں کہوں گا گرافک, ایکسپلسٹ, اور اپنی طرز کی ایک نئی کہانی ہے. یہاں پہ میں صرف ایک جملہ یہاں پڑھوں گا. حسن و شباب میں بے مثل اور کافی ذہین بھی, ایک لڑکی کو جو اپنی مین کیریکٹر ہے اس کو ڈسکرائب کرے. ذہانت کو اگر سیدھا رستہ نہ ملے تو ٹیڑھے میڑھے رستوں سے بہنے لگتی. نوٹس یہ جو بہنے لگنے کا استعارہ ہے یہ خاص طور پہ ایک فیمنسٹ استعارہ ہے, دا فلوئڈ. اور اگر ٹیڑھے میڑھے رستے بنانے والی ذہانت کی مالکہ کو یہ ادراک ہو جائے کہ وہ ایک بھڑکتا چنگھاڑتا شباب بھی رکھتی ہے تو وہ لڑکی سے عورت بنتے دیر نہیں لگاتی, عورت جسے ہر کوئی کہاں جانتا.
اسی طرح دنانیر بلوچ کے بارے میں خالد صاحب بات کر چکے ہیں کہ یہ کس طرح پوسٹ مارٹم کا انتظار کرنے والی ایک لاش کی کہانی ہے. لیکن پھر بیبانا اور زوئی ڈارلنگ، میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ 3 لڑکیوں کے باپ کی حیثیت سے اور ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے ہم میاں بیوی نے ہر بچی کے ساتھ یہ ایکسپیرینس کیا ہے جسے فرائڈ الیکٹرا کمپلیکس کا. اور الیکٹرا کمپلیکس جو ہے اگر ہم اس کی اویئرنیس نہ رکھیں تو ایک بہت بڑی مصیبت بھی بن سکتا ہے. اور صرف اس کے بارے میں یہی کہوں گا. اسی طرح چند کہانیاں ہیں جو اپنی جگہ علمیہ بھی ہیں اور لطیفہ بھی محسوس ہوتی ہیں بعض اوقات، کہ جس طرح وہ معاشرے کا تمسخر اڑاتی ہیں. اور اس کی میں اس یہاں پہ ایک جائز اور ناجائز کے حوالے سے جو اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی تھی اسے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. وہ معاشرہ اور وہ طبقہ جو اپنی بنیاد ہی اپنے جائز ہونے پہ رکھے، ان کے ناجائز ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور اس لیے کیونکہ میں لوور کاسٹ پہ، کم ذات لوگوں پہ تحقیق، ہمارے معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں نا کسی اقلیت کے حقوق، تو مسئلہ یہ ہے کہ اقلیت کے لوگ تو آپ نے لوور کاسٹ میں اس کو ایکنالج کر لیا، لیکن جو اکثریت مسلمان میں جو لوور کاسٹ ہے اس کی کہیں کوئی نمائندگی نہیں ہے، اس کی کہیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اور اسے صرف ایک طبقاتی جدوجہد کے لفظ میں داخل کر کے تو اگنور کر دیا جاتا ہے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے اگر ہم اپنی اس مجلس کو ہی دیکھ لیں تو یہاں پہ کمی اور مسلی کتنا ہے. میں اس وقت کاسٹ سسٹم کے حوالے سے بات کروں تو اس کے بارے میں یہ فارحہ جو ہیں وہ اس کو موضوع بناتی ہیں اور مسلسل موضوع بناتی ہیں. پھر اسی طرح اور بہت سے اس میں ایسے افسانے ہیں جو میں یہ کہوں گا کہ افسانہ نہیں، کہانی ہے. اور کہانی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی طرح کی کہانی، اور نئی طرح کی کہانی جو ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال یہاں پہ دیتا ہوں کہ توبہ سے ذرا پہلے میں بہت خوبصورت چند لائنیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور کہانی کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی کہیں بھی اور کوئی بھی مڑ سکتی ہے. سو کہانی نے ختم ہونے سے پہلے ایک آخری موڑ. اسی طرح کہانی میں کیا ہوتا ہے، وہی لگی بندھی متعین سمتوں میں چلتا غربت کا قصہ. نہیں بھائی، غربت تو اب ایک کلیشے بن چکی ہے، نئی کہانی تو اس کلیشے سے کہیں آگے رہتی. اس کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں. جی، میں آخر میں تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے، اسپیشلی مرزا اشتیاق احمد اب آئے ہیں، اور سعید اوان ہمارے معروف انگلش کے کالمسٹ، اور جناب فیصل اقبال مغل ایڈوکیٹ جو کہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، اور جناب مرشدی جناب اقبال رنداوا صاحب 5 کتابوں کے مصنف. یہ ایسے دوست ہیں کہ جو ان کو سنا جاتا تو شام پڑ جاتی، لیکن یہ میری بچیاں آئی ہوئی ہیں، ان کی ٹائم لیمٹس تھی تو انہوں نے واپس بھی جانا ہے، اس لیے پروگرام کو میں نے شارٹ کرنے کے لیے. خالد صاحب جب ماشاءاللہ خطاب کر رہے تھے تو میں نے سر کوئی انٹرپٹ نہیں کیا تھا، حضور میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا. وہ آپ جیسے یہ ایک مقرر جو بھول گئے تھے وقت کو، تو کسی نے وہ مقرر جب 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد وہ کہہ رہی ہے سوری میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں، میں گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا.
تو اسرائیل سر جیسے ایک شرارتی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا سر آپ گھڑی دیکھنا بھول گئے تھے, کیلنڈر ہی دیکھ لیتے, تاریخ بدل چکی. تو اب زیادہ وقت نہیں ہے, صرف آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے, ریفریشمنٹ کریں اور تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ باقی باتیں اپنی علمیت کسی دوسرے موضوع پہ دکھائیں گے. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو شارٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریفریشمنٹ بھی کرتے جائیں. بچوں نے جانا ہے سر. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دا اسٹوڈنٹس ہو کیم فرام دا گفٹ یونیورسٹی سر. ہیئر a big applause for the students.